तरतीब पेशकश डॉक्टर फौजिया शफीक। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हेल्थ गाइड और ये उम्मीद करते हुए हम शुरू कर रहे हैं कि आप है जैसे होंगे अपना बहुत तंदुरुस्ती की कीमत बीमार होने के बाद पता चलती है। व्हाट इफ अगर हम बीमारी आने के पहले से ही उसके बारे में जान सके? तो मिलिए डॉक्टर और कंसल्टेंट से और जानिए अपनी बीमारी और उसका इलाज। हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 8 to 9 PM ओनली ऑन FM 107। याद रखिए, सेहत है तो उम्मीद है और उम्मीद से सब कुछ है। जलिसस बिल्कुल सेहत है तो उम्मीद है और उम्मीद ही से सब कुछ है। तो इसी उम्मीद को हम लेकर चलते हैं। वो ये कि जो पूरा क्राइसिस है तो उसमें यही उम्मीद है कि जैसे वैक्सीन है तो वैक्सीन हम करवाते रहेंगे और जो अब तक नहीं करवा चुके वो भी ज़रूर जिससे अपने आप को करवा लीजिए। और स्पेशली जो बच्चों के लिए अब अनाउंस किया गया है कि 12 साल से 15 साल तक के बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो आप रजिस्टर कीजिए उन्हें और बच्चों का जो QID नंबर है वो आप में डालिए और फिर जो प्रोसेस है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया इस प्रोग्राम में भी जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर वही बात कि सेहत है तो सब कुछ है और बच्चे जो कि हमारे लिए सबसे अहम है, घर में, सोसाइटी में, जैसे भी बाहर हैं या उनकी जो हम ये कह लें कि बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ इसलिए नहीं है कि वो हमारा फ्यूचर है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो भी बच्चों के ही हवाले से है और हमारे साथ हैं डॉक्टर ईशान मुनीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। और लिसनर्स, आपने जैसे ही नाम सुना होगा डॉक्टर साहब का तो आप पहचान चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक अपनाने जा रहे हैं जो कि जैसे ही मौसम थोड़ा शदीद होता है, शिद्दत इख्तियार करता है और चेंज हो रहा होता है मौसम, तो उसमें बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चों को सांस का थोड़ा मसला हो सकता है या फ्लू हो सकता है या और भी जो भी चीज़ें, तो डॉक्टर साहब से आप ज़रूर हम पूछेंगे और आप हमारे साथ आ सकते हैं। और टेलीफोन नंबर्स भी, अगर आप कोई कॉल कोई सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर आइए 44874299 और हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए 66622107। जी डॉक्टर साहब, अब जी हाँ डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि आज जो हम टॉपिक अपनाने जा रहे हैं जी, हम आज आसमा के बारे में बात करेंगे। जी, अस्थमा के बारे में। जी बिल्कुल, जैसे मौसम थोड़ा चेंज होता है तो उसमें बच्चे जो हैं बहुत सारे आते हैं और आपके पास जैसे कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ये पहले भी हमने एक बार इसके बारे में डिस्कस किया था। जी जी। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जो तकरीबन 12 साल से नीचे वाले बच्चे होते हैं, दमा होता क्या है, आसमा की शिकायत कैसे होती है, कौन से मौसम में होती है, कौन से ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से एकदम से दमे की शिकायत हो जाती है। बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो ये विस्लिंग जैसी आवाज़ आती है जिसको वीजिंग कहते हैं, तो वो क्या आसमा ही होता है, उसको लेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जी। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जी ज़रूर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं थोड़ा पूछना ये चाहूंगी कि जैसे कि हम बात करते हैं ज्यादातर आमतौर पर तो ये जो टॉपिक है बड़ों में ज्यादा, जैसे एडल्ट्स हैं उनमें तो हम बहुत सारे उनके पहलुओं से हम बात करते हैं। तो क्या बच्चों में भी ऐसे ही है या कोई एज आप मुझे बताना चाहेंगे कि किस एज में बच्चों को जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं? बिल्कुल, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझनी जी कि 3 या 4 साल तक की उम्र पर हम पूरी तरह से डायग्नोज नहीं कर पाते कि ये जो वीजिंग हो रही है क्या कि वो वाकई ही आसमा है, दमे की शिकायत है कि नहीं। बिल्कुल। और जितने भी आपके पास अडल्ट्स हैं जी जिनको दमे की शिकायत है, तो दमा है कि मतलब कि वो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो बचपन से ही हैं जी। वो बच्चे ही थे जो बड़े होके अब मतलब कि दमे की शिकायत कर रहे हैं। ठीक। हाँ, ये भी सच्ची बात है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं हमारे, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होती है जी, या जो लोग जवान होके स्मोकिंग करनी शुरू करते हैं या कोई ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे उनके दूसरे दोस्त स्मोक कर रहे होते हैं
یا وہ ایسی خوشبوئیں لگاتے ہیں یا بخور بہت زیادہ جلاتے ہیں تو وہ اس کو آسما کہتے ہیں. اچھا ٹھیک. مطلب کہ وہ ایک نئی چیز ہوتی ہے جو ان کو بچپن میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. الرجک ہم کہہ سکتے ہیں, کچھ الرجک آسما کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک. اور انوائرمنٹل فیکٹرز زیادہ ہوتے ہیں. اور اکثر یہ ہم سوچتے ہیں ہم ایز ڈاکٹرز بھی, اور اگر تو آپ دمے کے اسپیشلسٹ کے پاس بھی چلے جائیں وہ پوچھیں گے خاندانی کوئی ہے آپ کو, کسی کو, ماں کو, باپ کو, ہیریڈیٹری مطلب نہیں ہوتا. آسما ایسے نہیں ہوتا. اچھا. آسما جو ہے کوشچن ضرور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کسی کو استما ہے یا, لیکن وہ کسی وجہ سے ہوگا. اور اس کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا نزلہ زکام تھا. جی. ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے چیکس میں, ماتھے پہ ہوا والے سیلز ہوتے ہیں, جو ہوا والی مطلب کہ خلا ہوتی ہے, سائنسز جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سائنوسائٹس جو ہوتی ہے وہ بار بار بھرے رہتے ہیں, سر درد ہوتی ہے اور بلغم نکلتی ہے ناک سے, گلے میں, وہ چیز خاندانی ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ سے آسما ٹریگر ہو سکتا ہے. اچھا. دوسری چیز ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا گھر میں اسموک کرتا ہو, شیشہ اسموک کرتا ہو یا ویسے اسموکنگ کرتے ہوں, بخور چلاتے ہیں. یہاں پھر وہ اسموکنگ آ گئی کہ انوائرمنٹل سیکنڈ ہینڈ اسموک, تو وہ ہے. اس لیے مطلب کہ پوچھتے ہیں. لیکن خاندانی ہے کہ دادے پر دادے سے سب کو ایسے ہو نہیں ضروری. اچھا ٹھیک ہے. چھوٹے بچے جو انفینٹس ہوتے ہیں, گود میں ہوتے ہیں, یا ٹوڈلرز جو دوڑنے بھاگنے والے 3 سال کی عمر تک, پری اسکول بچے, ٹھیک ہے, ان کو ویزنگ ہوتی ہے, جیسے مطلب کہ وسلنگ سی آواز آتی ہے. اور وہ جیسے سانس یہ سوئے ہوتے ہیں تب بھی تھوڑی آواز ہوتے بھی ہو سکتی ہے, جاگتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے. اور یہ کبھی سانس اندر کھینچتے ہوئے نہیں, جب سانس باہر نکالا جاتا ہے. آپ اگر اپنا نوٹ کریں, جب آپ سانس لیتے ہیں سانس اندر کھینچتے ہیں, اور جب باہر نکالتے ہیں تقریباً اتنا ہی وقت مطلب کہ درکار ہوتا ہے. لیٹس سے 2 سیکنڈز اندر 2 سیکنڈز باہر. ٹھیک ہے. لیکن جن بچوں کو یا بڑوں کو دمے کی شکایت ہوتی ہے, سانس تو اندر ٹھیک طرح سے کھینچ لیتے ہیں, لیکن جب باہر نکلتا ہے بہت زور لگانا پڑتا ہے ان کو. ٹھیک ہے. اور اس چیز کے ساتھ وہ مینج کرنا سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو پرولونگڈ ایکسپیریٹری فیز کہتے ہیں. مطلب کہ جب آپ سانس باہر نکال رہے ہیں زور لگ رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے اسٹروز کی طرح ہوتے ہیں, مطلب جو پھیپھڑے ہمارے بالکل ہلکے سے ہوتے ہیں, انہیں ہوا ہی ہوتی ہے, خون کی گردش ہوتی ہے, اور ایک فلٹریشن کا کام کرتے ہیں, آکسیجن دیتے ہیں, اور مطلب کہ انوائرمنٹ سے لیتے ہیں, اور CO2 باہر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح پوری سرکولیشن میں جو آکسیجن ہے وہ جاتی ہے. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے پائپس ہوتے ہیں وہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں ایک نارمل انسان کے, بچہ ہو یا بڑا ہو. تو اب آپ کبھی دیکھیں کہ جب کبھی نزلہ زکام تو ہر بندے کو ہوا ہوگا, اکثر دیکھیں تو بلغم جو ہے, اگر چھاتی درد ہو رہی ہے تو بلغم اندر سے بھی نکلتی ہے. اس کا مطلب جو چھوٹے چھوٹے ہوا والے پائپس ہیں ان کے اندر بھی بلغم جمع ہے. اچھا, یہ بلغم ہے جسے آپ نے کہا, اس میں انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتے ہیں یا یہ ہم انفیکشن کی وجہ سے بات کر رہے ہیں, مطلب کہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وجوہات کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یوزلی وہ جو پائپس ہوتے ہیں وہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں, صاف ستھرے, ہوا اندر جا رہی ہے, باہر نکل رہی ہے. لیکن ان کا جو کیلیبر ہے, جو ان کی جو جگہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے سوزش کی وجہ سے. ٹھیک ہے. دمے میں جیسے عام زبان میں اگر ہمارے لسنر جیسے سن رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں ایک پائپ ہے اس میں ایک سپیس ہے, تو اگر یہ پوری انفیکشن سے یا سوزش سے, سویلنگ سے, تو وہ تنگ ہو جاتی ہے. وہ تنگ ہونے سے وہ پھر آواز, ہوا ہم جب کھینچتے ہیں ہوا اندر چلی تو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو زور لگتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہی وسلنگ والی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ٹریگرنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے بچے, کیونکہ ان کو وائرل انفیکشنز بہت سی ہوتی ہیں. مثلا کس ایج میں ہم ٹوڈلرز کی بات کر رہے ہیں, 3 سال سے نیچے والے. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کو ویزنگ ہوئی, یہی ایسی آواز آنی شروع ہوئی. ٹھیک ہے. ایک بار آپ ان کو ایمرجنسی لے کے گئے, دوسری بار لے کے گئے, تیسری بار لے کے گئے. اگر وہی ڈاکٹر آپ کو بار بار دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری یا تیسری بار آپ کو لیبل کر دے کہ یہ بچہ ویزر ہے, نہیں آسما. بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں, لیکن ہم لوگوں کو کنفیوز نہیں کریں گے کہ اس کو
ویز ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ویز, وہ سیٹی کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے, ہاں جی وہ ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس دوران اس کو وائرل انفیکشن ہے یا اس کے سائنسز فل ہیں یا اس کی کوئی چیسٹ کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس کو دوائی دیں گے. اب دما جو ہے تب ڈائگنوز ہوتا ہے اگر آپ نے دوائی دی اور اس سے افاقہ ہوا اسی وقت ہی بیٹھے بیٹھے. اچھا. آپ نے نیبولائزر, ہاں بالکل, وہ بخار سے وہ بچے کو دیا. یہ نیبولائزر لسنرز میں اس لیے اس کو ایکسپلین نہیں کر رہی, ہر کوئی جانتا ہے بچوں کو اور کیسے نیبولائزر بچے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ نیبولائزر کیا ہے, کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے. تھوڑی سی بات ہم پوچھ بھی لیں گے کوئی اس کے جو اور زیادہ کس طرح سے کرنا چاہیے, مگر جیسے آپ نے کہا کہ نیبولائز کرتے تو وہیں پہ آپ جب نیبولائز کریں گے بچے کو تو وہ جو وسلنگ آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوائی نے اثر کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ہر بار اسی طرح اثر کرتی ہے اور بہت روٹینلی بچہ آتا ہے, وہ اسپیسیفک بچے کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو لیبل کر سکتے ہیں دما. اچھا. لیکن وہ عمر کے ساتھ ساتھ رہے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پوچھنا چاہوں, جیسے آپ نے کہا کہ نیبولائز کر دیا ایک بار بچے کو اور وہ آیا پھر دوبارہ, تو کیا جب وہ دوبارہ آئے گا تو اس سے کچھ اور ایکٹیویٹنگ فیکٹرز جو ہیں یا کچھ اور چیزیں جیسے فلو ہو گیا یا کچھ اس طرح کی کوئی انڈر لائن کچھ کاز ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہیں. دیکھیں ہم اگر دمے کی بات کریں گے تو ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں گھر کے انوائرمنٹ کے بارے میں پوچھیں گے. جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو ہم سیزنل ویریشن دیکھ لیں نا. بہت شدید گرمی میں جی جب آپ نے ایئر کنڈیشن چلائے ہوتے ہیں تو ہونٹ آپ کے ناک اور جو منہ ہوتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے جی. کیونکہ اسی کا کام ہی یہ ہے نا کہ جذب کر لینا نمی کو. اس کی وجہ سے یا تو ان گھروں میں جہاں پہ واٹر کولرز ہوتے ہیں جی وہاں پہ نمی ہو جاتی ہے. اچھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کچھ جگہوں پہ کوکروچز ان کے ڈینڈر ہوتے ہیں, جب کوکروچ مر جاتے ہیں ٹھیک تو ان کے پرزے ہو جاتے ہیں اگر وہ پڑے رہیں تو. جی جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جن کے پاس پیٹس ہوتے ہیں, بلی ہو گئی, کتا ہو گیا, خرگوش ہو گیا, پرندے ہو گئے جو پھڑپھڑاتے ہیں, بڑی فائن پیٹس ہیں. ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے الرجیز. باتھ روموں میں دیکھیں جگہ جہاں پہ مولڈ لگا ہوا ہے, وہ جو کالا سا ہوتا ہے فنگس, جی بالکل, کہیں پہ کوئی چیز جہاں پہ لیک ہو رہی ہے وہاں پہ وہ اکثر نظر نہیں آتے. اگر آپ اس کو صاف کرتے رہیں گے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کے سپورز نکلتے ہیں. جی ٹھیک ہے. سیزن ایسا ہوتا ہے جب مطلب کہ درخت کھلتے ہیں تو ان کا پولن نکلتا ہے. تو یہ سارے سیزنل ویریشنز ہوتے ہیں. ٹھیک. سیزن کے ساتھ ساتھ پھر وائرسز آتے ہیں جی, وہ اکثر سردیوں میں. لیکن یہاں پہ تو ہم کووڈ سے پہلے دیکھتے تھے کہ پورا سال ہی وائرل انفیکشن رہتی تھی کیونکہ بچے اسکولوں میں جاتے تھے, پورے بچے پورا سال ہی بالکل چھٹیوں سے آ جا رہے ہیں پوری دنیا سے. ٹھیک ہے. ایک چیز کا تو ہوا کووڈ کی وجہ سے کہ ماسک پہننا کمپلسری ہو گیا, تو وائرل انفیکشنز جی وہی نہیں ہوئی, 2 سال سے بہت کم ہے, مطلب نارمل فلو جو ہے وہ نہیں ہو رہا, بالکل نہیں ہو رہا. ٹھیک. تو یہ چیز تو ہو گئی. اب دوسرے ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں کہ گھر میں وہی جو ہم نے کہا شیشہ, اسموک. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ہینڈ اسموک بھی. فار ایگزامپل کہ کوئی بڑا, اگر اتنے بچے سینسیٹیو ہوتے ہیں, اگر اسموک آپ باہر بھی کر کے آئے آپ کے کپڑوں میں بھی اسموک رہ جاتا ہے, اسمیل تو ہوتی ہے بالکل تازی, تو وہ چیز سے بھی ٹریگر ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں ایک بہت سا ٹرینڈ ہے وہ ہیومیڈیفائر چلانے کا. جی. وہ جو تھوڑا سا پانی ڈال کے تو الٹراسونک ہیومیڈیفائر ہوتے ہیں جیسے نیبولائزر ہوتا ہے بالکل. لیکن آپ دیکھیں کہ نیبولائزرز کو تو ہم بڑا خیال رکھتے ہیں, اس کو صاف کرتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں, لیکن یہ تو کئی مہینے چلتا رہتا ہے. اس کے اندر کیا جمع ہوتا ہے کیا نہیں, ہیومیڈیٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہیومیڈیفائر کی آپ نے بات کی, تو اس میں ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو ہلکا سا فلو ہے یا اس کو تھوڑی کنجیشن ہے یا ڈرائینس ہے, تو عام خیال یہ ہے کہ جو ہیومیڈیفائر ہے وہ ہم کمرے میں چلا دیں گے تو اس سے جو ایٹماسفیئر ہے وہ بالکل جو صحیح ہو جائے گا. تو وہ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن
آپ کے گھر میں اگر ہیومیڈیفائر ہے جی ٹھیک آپ اس کو جا کے کھول کے دیکھیں کبھی اس کو آپ نے صاف کیا ہے اندر سے وہ کتنا گندا ہے کتنی اس کے اوپر پرتیں جمی ہوئی ہیں کہ کیا ہے فنگس ہے بیکٹیریا ہے ہمیں نہیں پتا اگر آپ نے رکھنا ہے گھر پہ تو ایئر پیوریفائر رکھیں اچھا ایئر پیوریفائر جی بالکل وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی مائکرو پارٹیکلز جو ہیں گرد و غبار سے لے کے یہ سپورز ڈینڈر سب اسموک کو بھی ٹھیک ہے اس کو جذب کر لیتا ہے اور اس میں ہپا فلٹر بھی ہوتا ہے اور پھر آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس کو ریپلیس آپ نے کب کرنا ہے لیکن اس کے بھی ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں کہ ایک کمرے میں ایک آئے گا ایسے نہیں کہ ایک فلٹر لا کے آپ نے گھر میں ڈرائنگ روم میں سجا دیا اور پورے گھر میں وہ فلٹریشن کرے گا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ ایک اے سی اتنے بڑے گھر کے لیے نہیں کام کرتا اسی طرح اس کا بھی ہے کام ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ ہے اور ہمارے یہاں پہ تو کلچر میں بھی ہے بخور لگانا جی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کو سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے جی اس سے تو بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے اسپیشلی تو یہی ہسٹری ہے جو ہم پوچھتے ہیں بہت زیادہ ہو تو جو ایڈلٹس ہیں وہ بھی اس کو وہ بھی روک دیتے ہیں ان کو یہی ایڈوائز کیا جاتا ہے بڑے اسٹرانگ پرفیومز اس سے سینسٹیوٹی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے گلاس مرر صاف کرنے کے لیے ہم اسپریز یوز کرتے ہیں کلیننگ ایجنٹس ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈٹرجنٹس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اس سے صرف یہی نہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اسکن میں خارش ہونی یہ ہماری ایلبوز کے اندر والی جگہ پہ بچوں کو بہت خارش ہوتی ہے ان کی آنکھیں ہر وقت لال رہتی ہیں اور خارش ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کو ایٹوپی کہتے ہیں جو بچے جن کو دمے کی شکایت ہوتی ہے ان کو ساتھ ایٹوپی بھی ہوتی ہے ہمیشہ نہیں اور یہ جو چیز ہے اور ساتھ سائنسز یہ اکثر خاندانی ہو سکتی ہے اچھا اور ایک بڑی مطلب کہ یونیک یا عجیب سی بات ہے کہ 12 سال یا 14 سال سے پہلے لڑکوں میں دمے کی شکایت زیادہ پائی جاتی ہے اچھا اڈولسنس ٹھیک ہے مطلب کہ جب تک بلوغت سے پہلے جی ٹھیک اس کے بعد ایک دم ریورس ہو جاتا ہے اڈلٹہڈ تک کی عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اور مردوں میں کم ہوتا ہے ٹھیک اس کی کوئی خاص وجہ کوئی ہارمونل کوئی ایسی کیونکہ وہ اگر ہم بیک پہ جائیں تو جو ہمارے کروموسومز ہیں اس میں بھی تو اس میں بالکل ہے جو گرلز کے ہیں وہ اسٹرانگ ہیں بالکل مور پروٹیکٹیو جی جی مور پروٹیکٹیو ہے ایک وجہ یہ ہاں جی ٹھیک ہے اور بہت سی جگہ سے مطلب کہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اوبیسٹی موٹاپا بچپن کا یا بڑے ہو کے اس کا بھی کنیکشن ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ڈائریکٹ کنیکشن اتنا نہیں ہے ان کی بہت ساری لائف سٹائل کی وجہ سے اب دیکھیں نا کہ یہ جو جتنے بھی ہم نے ٹریگرنگ فیکٹرز بتائے ہیں اگر یہ پیرنٹس ان کو ختم کر دیتے ہیں تو کسی حد تک اس چیز کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے اس بیماری کو ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ اس کی شدت کتنی ہے مائلڈ ہلکا پھلکا سا موڈریٹ تھوڑی سی شدت اور سیویئر بڑا ہی انتہائی مطلب کہ شدید دمے کا جب اٹیک ہوتا ہے ٹھیک ہے مائلڈ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر پیرنٹس کو پتا بھی نہیں چلتا دیکھتے ہیں بچہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے اس کو خشک کھانسی آ رہی ہے بلغم بھی نہیں ہے باتیں کرتا کرتا کھانستا ہے کھیل بھی رہا ہے کھانس رہا ہے ڈرائی خشک کھانسی ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہو رہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانسی کرتے کرتے تھوڑا وامٹ کر دیتے ہیں جیسے ڈرائینس ہو جاتی ہے بالکل اور مہینے میں شاید ایک یا 2 بار ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں ماں یا باپ کو کہ پچھلے 30 دنوں میں بچہ کتنی بار کھانسا اچھا ٹھیک پچھلے 2 بار کھانسا یا 2 سے 4 بار کھانسا یا اس سے زیادہ بار ٹھیک سویا ہوا کھانس کے اٹھ گیا اچھا اس کی نیند خراب ہو گئی کتنی بار ہوئی اس سے پھر ہمیں سیویریٹی کا پتہ چلتا ہے بچہ کھیلتا کھیلتا بیٹھ گیا یا اس نے کہا کہ میرے چیسٹ میں درد ہو رہی ہے یا مطلب کہ مجھے ٹائٹ فیل ہو رہا ہے ایسے جیسے کہ کوئی وزن رکھا ہوا ہے یا تو آپ نے وہ جو وسلنگ کی آواز ہے ویزنگ وہ آپ نے سنی کتنی بار سنی اسکول گیا اسکول مس کیا
کتنی بار مس کیا, تو اس سے ہمیں ایک سیویریٹی کا اندازہ ہوتا ہے. پھر ہم اپنی مینجمنٹ اس کے حساب سے کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس دوران جو پہلی بار آتے ہیں نا, کچھ تو پھر اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ڈائگنوز کر دیا, اور آپ کو تو پتا نا یہاں پہ ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈز ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک بار ہم نے مطلب کہ ڈائگنوز کر کے لکھ دیا کہ اس کو آسما ہے, تو وہ جب بھی جائے گا, جہاں پہ بھی جائے گا, تو ہمیں پتا ہوگا کہ یہ بچے کو آسما ہے, تو اس کو کیسے کیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو نئے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ پوری ہسٹری لے کے تو پھر ان کو ٹریٹمنٹ پہ سٹارٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ڈاکٹر صاحب اس میں پہلے جیسے ہم آپ نے ٹوٹلرز تک کی بات کی, اس کے بعد میں یہ آپ سے تھوڑا جاننا چاہوں گی, آپ بتا رہے ہیں کہ یہ فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس سے ٹریگر کر سکتا ہے, تو اس میں جو علامتیں بھی اسی طرح سے ہی ہوتی ہیں, تو کیا ایج کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ فرق آتا ہے؟ جیسے اگر وہ ٹوٹل چھوٹی 3 سال تک کے بچے ہیں, یا اس کے بعد جیسے بڑے بچے ہو جاتے ہیں, تو اس میں کیا کوئی فرق آتا ہے؟ دیکھیں, ٹوٹلرز جو ہوتے ہیں ان میں ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے نا, کھانا پینا یاد نہیں ہوتا. سب سے بینچ مارک ہوتا ہے کہ بچہ گرو کیسے کر رہا ہے, کا وزن نشو نما کیسے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, قد بڑھ رہا ہے, وزن بڑھ رہا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ ویزنگ کرتے ہیں وہ ہر وقت مطلب کہ بیمار رہتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, تھکے رہتے ہیں, ان کے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہوتے ہیں, کھیلتے نہیں ہیں. آپ کو پتا مطلب کہ ایکٹیویٹی ریلیٹڈ آسما بھی ہوتا ہے, جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں یا مطلب جو بہت زیادہ ایکزرٹ کرتے ہیں تو ایک دمے کی ایک اٹیک آ جاتا ہے. تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ایسے ہوتا ہے, لیکن ان کی گروتھ دیکھنی ہوتی ہے, اور اسی دوران آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ بچے کو یہ جو ویزنگ ہو رہی ہے آیا یہ واقعی دمہ ہے, وائرل انفیکشن ہے, وہ تو پتا چل جائے گا, کوئی اور بھی گھر میں بیمار ہے اس کی وجہ سے بچہ بیمار ہوا. ریفلکس ہے جو آپ نے کہا نا, کھانسی کرتے کرتے الٹی کیا کر دی, تو کئی بچوں کو ویسے ہی ریفلکس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ جو کھانا دودھ واپس نکل کے تو وہ چیسٹ میں چلا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ویزنگ ہوتی ہے. بہت زیادہ ہے اسپیشلی چھوٹے بچوں میں, جیسے کہ دودھ, وہ عام زبان میں مائیں کہتی ہیں دودھ پھینک رہے ہیں, اور دودھ اسپٹ کرتے ہیں. بالکل, لیکن وہ اللہ نے اس طرح سے میکانزم بنایا ہوا ہے کہ وہ واقعی باہر ہی اسپٹ ہوتا ہے. اگر تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوئی بچے کو اور وہ ناک سے بھی نکلی, تو پھر بچے کا زور لگا ہے, اور مطلب کہ وہ ایئر وے سیف نہیں ہے. وہ جو ہلکا پھلکا سا اسپٹ کرتے ہیں تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ اسپٹ کرنے والے بچے آپ دیکھیں کہ گروتھ ان کی بالکل ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر ان کی گروتھ صحیح نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں کچھ ٹیسٹ بھی کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو الرجی ہو سکتی ہے. اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جب ان کو کھانا انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو الرجی سے بچنے کے لیے ایک فوڈ ڈائری رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ فوڈ ڈائری ہے, اور ایک ہفتے تک ایک نئی چیز انٹروڈیوس اس میں 2 اکٹھے نہیں کرنا. تو اسی طرح سے دیکھیں جو بچوں کو الرجی ہوتی ہے, ایٹوپی ہوتی ہے, ان کو الرجیز بھی زیادہ ہوتی ہیں. اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ تھوڑا سا یہ ایٹوپی کا بھی بتا دیجیے, کیونکہ ہمارے لسنرز کہیں گے کہ یہ کیا ہے. ایٹوپی بیسکلی ایک مطلب کہ مخصوص چیزیں ہیں جو کھانے پینے والی, ان سے الرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے یہ اسکن کے اوپر خراش سی ہوتی ہے اس کی, اور بہت زیادہ ریڈنس سی ہو جاتی ہے, تھوڑے سے اسکیلی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی گیلا ہو جاتا ہے, اور بڑی شدید قسم کی خارش ہوتی ہے بچوں. کانوں کے پیچھے ہو سکتا ہے, بالوں میں ہو سکتا ہے, ہاتھوں کے اندر والی کلائیوں پہ ہو سکتا ہے. یہاں تو کچھ نہیں ہے, مگر میں مجھے ہمارے کلسٹر نے ویسی پکچر بھی سینڈ کی تھی تو میں دکھا سکوں. بالکل ایگزیکٹ جیسے آپ نے کہا کہ کانوں کے پیچھے جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, چھوٹا سا اسپاٹ ہے, ویسے وہ جیسے گیلا ہے, تو وہ کیا ہم اس کو ایٹوپی کہہ سکتے ہیں. وہ دیکھیں وہ ایگزیما ہے, ایگزیما بہت مطلب ایسے ہو سکتا ہے کہ فوراً ہو جائے. دیکھیں ایٹوپی جو ہے نا وہ بہت سی جگہوں پہ ایک وقت میں آئے گی. ٹھیک ہے, اور یہ جو وہ مطلب کہ جیسے کوائن کی طرح ہوتا ہے, مطلب 50 درہمز کی طرح, تو وہ چیز جو ہے اس کو اینولر ایگزیما کہتے ہیں. اچھا ٹھیک, جیسے
ابھی مگر یہ کہ میں ضرور یہ تو نہیں ہے کچھ اس طرح نہیں, یہ تو کان کی لوب پہ ہے نا. جی یہ نہیں, ایسے نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک یہ بائٹ بھی ہو سکتی ہے, یہ چوٹ ہو سکتی ہے, ہیمینجیوما ہو سکتا ہے بچپن سے. نہیں یہ ابھی جسٹ فیو آورز میں ہی. ہاں مطلب کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کانٹیکٹ کے. اچھا کانٹیکٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک. یہ وہ والی چیز. اور جیسے یہ 1 سال کا بچہ ہے, ہاں جی, تو اس کو اس طرح سے یہ جو اسپاٹ ہے ہوا ہے, پھر تھوڑا فوراً کچھ گھنٹوں کے بعد تھوڑا سا پھیل گیا ہے, تو تھوڑا جیسے ڈرائی نہیں ہے, تھوڑا لیکوڈ سا اس میں لیکوڈی سا لگ رہا ہے. نہیں تو وہ تو مطلب کہ پہلے سے ہوگا نا, ایک دم سے تو نہیں نہ ہو سکتا اس طرح سے. ایسے ہو تو نہیں سکتا. ایک مطلب کہ کان پہ ہلکے سے بال بھی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی اس چیز کو بھی ہو جاتا, فولیکولائٹس بھی ہو جاتی ہے. جی بالکل. اور وہ تو مطلب کہ جہاں پہ بال ہیں وہاں پہ ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک. لیکن یہ نہیں ہے, یہ ٹائپ نہیں. ٹھیک. یہ جو ایگزیما ہے ایٹوپی کی وجہ سے جو ہوتا ہے, مطلب کہ الرجی کی وجہ سے, اس کے دمے کی ساتھ آتا ہے, اور اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے پورا, مطلب کہ وہ وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے, اور وہاں پہ اگر پایا گیا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بچے کو دمے کے ساتھ ساتھ یہ الرجی کی, اسکن الرجی کی بھی شکایت ہے. ٹھیک. اور پھر اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ چیزیں اسی لیے فوڈ ڈائری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ دیکھیں انڈے کی سفیدی 1 سال سے پہلے نہیں دینی. اچھا. گائے کا دودھ 1 سال سے پہلے نہیں دینا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نٹس انٹروڈیوس نہیں کروانے. سٹرسز جو ہوتے ہیں کھٹا, اسپیشلی اسٹرابیری اور کیوی, ان کی وجہ سے یہ ایک دم فلیئر اپ ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جو گائے کا دودھ ہے, کوئی بھی جیسے فریش ملک ہے تو وہ نہیں دیں, تو عام طور پر یہ خیال ہے کہ 6 منتھس کے بعد بچوں کو وہ وین آف کریں, مطلب کہ ہاں مطلب کہ دوسرے سیمی سولڈ اور سولڈ کھانے آپ انٹروڈیوس کروانے شروع کریں. ٹھیک ہے. یہ تو نہیں مطلب کہ اس میں بنائے جا سکتے ہیں, اس میں بنائے جا سکتے ہیں جیسے فریش ملک ہے, جیسے کوئی بھی. اچھا 1 سال کے بعد. اچھا 1 سال کے بعد. کاؤز ملک پروٹین الرجی جو ہے وہ بہت کامن ہے بچوں میں. ٹھیک ہے. تو اس کے مطلب پریونٹ کرنے کے لیے آپ 1 سال کے بعد دیں. ایڈوائزبل تو 2 سال کے بعد ہے, لیکن 1 سال کے بعد آپ ہول ملک, اچھا پورا ملک جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. ٹھیک. چاہے وہ پاؤڈر فارم میں ہو چاہے وہ فریش ہو. تو اس سے پہلے جو ہے یہ فارمولا جو ملک ہے وہی استعمال کرنا ہے. بریسٹ فیڈنگ سب سے مفید ہے. اس کے بعد یہ جو فارمولاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جن بچوں کو بڑی شدید الرجی ہوتی ہے بہت پہلے سے, تو ان کو پھر ہائیڈرولائز فارمولاز دیے جاتے ہیں. کہ وہ جو پروٹین ہے, کیونکہ ان میں بھی تو کاؤز ملک ہی ہوتا ہے نا جس کے فارمولاز بنتے ہیں, تو اس کو بڑی ہائی ہیٹ پہ اس کو توڑ دیا جاتا ہے, اس کے ذرے کر دیے جاتے ہیں پروٹین کے, تاکہ وہ آرام سے آنتوں میں جذب ہو جائے, اس سے کوئی الرجی نہ ہو. ٹھیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جیسے بالکل ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ایشان منیر ہمارے ساتھ, اور بچوں میں ایزما جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس سے زیادہ ہو سکتا ہے. موسم بھی جیسے بدلتا ہے تب بھی بہت سارے, اگر پہلے سے کچھ کم شکایت ہے تو وہ پھر زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو ڈائگنوز جیسے آپ کرتے ہیں, ایک تو ہسٹری آپ نے بتا دی. دیکھیں ڈائگنوز اکثر اسی طرح ہوتا ہے کیونکہ بچوں میں وہ جو جن کو ہم لنگ فنکشن ٹیسٹ یا پلمنری فنکشن ٹیسٹ PFTs, ٹھیک ہے, بہت سے ہیں, لیکن بچوں میں کرنا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. ایک تو وہ سمجھ نہیں پاتے. ہاں بالکل, آپ کو جیسے وہ کوئی سامنے بیٹھ کے انسٹرکٹ کرے گا, آپ اس چیز کو فالو کریں گے اور آپ کے وہ نمبر سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. کمپلیکیٹڈ سا ہے کام, لیکن بچوں میں دیکھیں نا نہیں کر سکتے آپ. تو بچوں میں پھر بار بار ہسٹری لیتے ہیں اور پھر اندازے سے کرتے ہیں. اگر تو خالی ویزنگ ہے اور کوئی الرجی کا مسئلہ نہیں ہے, نہ جلد پہ کوئی اس طرح کے نشان ہیں, تو پھر وہ بار بار آ رہا ہے تو آپ اس کو دوائی دیتے ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں, بلاتے ہیں واپس کہ آیا اس دوائی سے بچے کو کوئی افاقہ ہو رہا ہے یا نہیں. جو بچے مطلب سمجھ سکتے ہیں, آپ کی انسٹرکشن لے سکتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے, تو ان کو پھر وہ پلمنری فنکشن ٹیسٹ کیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے وہ ایک اسی طرح پائپ سا ہوتا ہے جو دانتوں میں ہونٹوں میں دبا کے اس پہ پھر کہتے ہیں کہ آپ سانس لیں اور پھر اس میں بہت زور سے سانس نکالیں. تو اس سے مطلب کہ جو نمبرز آتے ہیں ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی مطلب کہ لنگ کیپیسٹی کیا ہے بچے کی. کیونکہ جو نارمل بڑے اور بچے ہیں ان کی لنگ کیپیسٹی نارمل ہوتی ہے. جو جن کو دمے کی شکایت ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنا سانس باہر نہیں نکال سکتے پوری طرح سے تو ان کی کیپیسٹی کم ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ صرف دمے کی شکایت نہیں, جو بڑے لوگ ہیں جو کرونک اسموکرز ہیں ان کو COPD ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ چیز ہوتی ہے. بہت ساری اور بھی بیماریاں ہیں. اور لسنرز آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بات, پھر یہ نہیں کہ ہر پروگرام میں اسموکنگ جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب دیکھیے بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں مگر یہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب نے اسموکنگ کو اسپیئر نہیں کیا ہے ہر چیز میں, جیسے کہ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ, پیسو اسموکنگ اور ایون اسمیل جو ہے اس سے بھی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے لسنر ہیں شاہد سلطان اعظمی صاحب, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر وہ علامتیں ہیں جن کی مدد سے ہم بچوں میں کرونک جو برونکیل ایستھما ہے اس کو ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں, وہ علامتیں پوچھ رہے ہیں. اور کیا فوڈ الرجی جیسے کہ مونگ پھلی ہے, دودھ, انڈے اور بہت ساری اشیاء ان سے الرجی کا شکار ہونے والے بچوں میں دمے کے چانسز ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے, بہرحال پھر پوچھ لیتے ہیں. اور کیا کچھ جو ادویات ہیں وہ بھی دمے کو ٹریگر متحرک کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. اچھا, بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جیسے ایس انہیبیٹرز ہیں, مطلب کہ جو بلڈ پریشر کی دوائیاں ہوتی ہیں یوزلی, لیکن وہ چھوٹے بچوں میں نہیں ہوتی. ہاں بالکل, وہ بڑوں میں زیادہ تر بچوں میں کوئی ایسی میڈیسنز کے ان سے جو اگر ازمہ کی شکایت ہے زیادہ ہو جائے. دیکھیں جس کو اب پکا پتا ہے کہ دمے کی شکایت ہے بچے کو, اس کو ہم بروفن نہیں دیں گے. اچھا, ہاں نان اسٹیرائڈل جو اینٹی انفلیمیٹری ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں. بخار بھی ہو تو ہم نہیں دیتے. پیناڈول سے ٹھیک ہے کام چلائیں. اگر بہت شدید بخار ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو ہم ساری ٹریٹمنٹ دے رہے ہوں گے نا, اور پھر اس کے ساتھ پھر آئبوپروفن دے دیں یا اور کوئی دوائیاں دے دیں بخار درد کم کرنے کے لیے. ڈاکٹر جیسے بتائیں. جی بالکل, گھر جا کے دمے والے بچے یا جن کو وہ شکایت ہے بروفن سے دور رہیں. پیناڈول ان کے لیے بیسٹ چوائس ہے. اچھا, یہ تو مطلب کہ سیدھی بات ہو گئی. اور دوسری بات نٹس. ہاں آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار ہم نے پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی کہ نٹس کی الرجی, دیکھیں جو زمین میں اگتے ہیں نٹس ان کی الرجی درختوں پہ اگنے والے نٹس سے زیادہ شدید ہوتی ہے. زمین میں اگنے والے مونگ پھلی, پی نٹس بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسروں سے بھی ہوتی ہے لیکن پینٹ ویل نون. ہاں, اور خدا نخواستہ اتنی شدید ہوتی ہے جن کو مطلب کہ الرجیز ہیں, دما اور فوڈ الرجیز, اس کی وجہ سے تو مطلب کہ بچے ICU میں اینڈ اپ ہوتے ہیں. اور اسی لیے پھر جب بھی آپ چاکلیٹ دیکھیں تو پلیز اس میں دیکھ لیں کہ نٹ فری ہونا چاہیے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی فیسلٹی میں بہت ساری چاکلیٹس بن رہی ہوتی ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ may contain nuts, کہ یہ ہماری مصولیت نہیں ہے اگر نٹس ہوں گے. تو یہ بہت کیئرفل رہنا چاہیے. یہ تو وہ چیزیں ہوں گی. پھر جیسے ہم نے سٹرسز کی اور دوسری کی بات کی, ٹھیک ہے. کرونک, دیکھیں کوئی بھی چیز جو کرونک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تو آپ کو پتا ہے. کرونیسٹی کا کیا مطلب ہے؟ 2-3 ہفتے سے زیادہ کوئی چیز ہے. میرے بچے کو اگر وہ 2 دن سے زیادہ کھانس رہا ہے تو میں تو سوچوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں تو کہیں نہ کہیں لے کے جاؤں گا. کرونک کا مطلب تو ہے کہ 3 ہفتے سے زیادہ اگر وہ کھانس رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں کھانس رہا ہے. پھر آپ نے کسی نہ کسی سے رابطہ کیا ہوگا, ڈاکٹر کو دکھایا ہوگا. وہی تو سٹیپس ہم سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا 2-3 ہفتے سے بچہ جو ہے کھانس رہا ہے, تو وہ کچھ ایسی سچویشن یا کھانسی کرتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور اس طرح سے بھی سچویشن ہوتی ہے نا, پھر پیرنٹس میں بالکل ہوتی ہے, ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ بتائیے کہ وہ کیا کرتے ہیں. مائلڈ آسما. اچھا, مائلڈ آسما, ٹھیک ہے. پچھلے 30 دنوں میں وہ 2 بار کھانسا, کچھ بھی نہیں تھا اس کو, لیکن ایک دم بہت شدید کھانسنا شروع کر دیا باتیں کرتے کرتے, بیٹھ گیا, پھر کھیل رہا, لیکن ہر مہینے 2-3 بار اس طرح کھانستا ہی ہے. اچھا, اکثر پیرنٹس تو کہیں گے ٹھیک ہے اوکے لیٹ اٹ بی, لیکن اگر وہی چیز شدت اختیار کر جائے کہ ہر ہفتے ہر روز کھانسنا شروع کر دیا ہے, رات کو بھی اٹھ جاتا ہے, تو پھر تو آپ آف کورس لے کر آئیں گے نا ڈاکٹر کے پاس.
ویسے آپ کیا کریں گے، سجیسٹ کریں گے، سب سن رہے ہیں اس وقت لسنر اسپیشلی مائیں، کہ کتنی بار وہ کھانسے تو ڈاکٹر کے پاس مسٹ جانا ہے، ضرور جانا ہے؟ دیکھیں اگر تو نزلہ زکام ہے دوسری بات ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ گھر میں صفائی کر رہے ہیں وہ بھی الرجی ہے، ٹھیک ہے، اسی وقت کھانسا دوسرے دن نہیں کھانسا، جی، اگر وہ مہینے میں ہر ہفتے ڈرائی کھانسی کر رہا ہے بچہ، جی، رات کو بھی اس کو کھانسی آ رہی ہے، صبح اٹھ کے بھی کھانسی آ رہی ہے، اگر تو اس کی بلغم نہیں گر رہی، اچھا، ٹھیک، مطلب کہ خشک کھانسی ہے، تو آپ اس کو لازم دکھائیں۔ ٹھیک، اکثر ایسے بھی ہوتا ہے نیمونیا، اس کو ایٹیپیکل نیمونیا کہتے ہیں، وہ اکثر بچوں میں پایا جاتا ہے ایک اسپیسیفک ایج میں، جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا سا نیمونیا ہوا، وہ ریزولو ہو رہا ہے، لیکن کھانسی کنٹینیوس ڈرائی ہوتی ہے، بڑی دیر رہتی ہے وہ، لیکن پھر بھی مطلب کہ دیر تک رہنے کی اور روز ہوتی ہے وہ، پھر یہ کہ بچہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، آکسیجن سامنے اس کا کلر بھی تھوڑا فینٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی لیے جب بھی بچے آتے ہیں ہم پہلے تو ان کی آکسیجن چیک کرتے ہیں، جی، آکسیجن، ایک چیسٹ ایکس رے کرتے ہیں، چیسٹ ایکس رے میں اگر خدا نخواستہ کوئی نیمونیا مل گیا تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ اس طرح سے کی جاتی ہے، اور پھر اسی وقت ان کو نیبولائزر دے کے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کوئی افاقہ ہوا کہ نہیں، اگر تو وائرل انفیکشن نہیں ہے، جی، وائرل انفیکشن سے نزلہ زکام، بخار اور دل کی دھڑکن تیز ہوگی، ٹھیک ہے، خالی اگر دمے کی شکایت ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوگی، بخار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کھانسی ہوگی، اگر چیسٹ ایکس رے بالکل کلیئر ہیں آپ کے لنگز، تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہاں یہ وجہ ہو سکتی ہے، اگر وہ بار بار آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں پھر ہم کنٹرولر میڈیکیشنز سٹارٹ کرتے ہیں، مطلب کہ اس کو دمے کی شکایت ہے، ٹھیک، اور اس کو ہم نے اب کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول کرنے سے یہ جو ہر ہفتے، ہر روز، ہر رات کو جو کھانسی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، کھیل سکے گا بالکل نارمل، ٹھیک ہے، اپنے اسکول جا سکے گا بالکل نارمل، جو چیسٹ کی پین کی درد کی شکایت کرتے ہیں بچے وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں 100% ٹریٹمنٹ نہیں آ سکتی، بالکل، میں یہی جیسے کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے میڈیسن جو ہیں وہ ہر ایک الگ الگ سے بہیو کرتا ہے، کنڈیشن الگ ہوتی ہے، تو کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بالکل وہ نارمل، تقریباً نارمل ہو جائے تو وہ جو میڈیسن ہے جس پر وہ کنٹرول ہے اسے آپ کم کر دیں؟ دو طریقے ہو سکتے ہیں جی، اگر تو بڑا شدید آسما ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ پہلے بھی کہا کہ الرجیز اور دمہ جی عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ مطلب کہ جو لڑکے ہیں جب وہ ایڈولسنٹ کی عمر تک پہنچے 14 تک جی، تو ایک دم سے پھر زیادہ لڑکیوں کو کیوں ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جو لڑکوں کو جن کو دما تھا ان کو کیا ہوا، کیسے غائب ہو گیا؟ تو ایک عمر کے ساتھ یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، جب ٹھیک ہوگی دوائیوں کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ تقریباً 50 to 80% بہت بڑی رینج ہے یہ جی، 50 to 80 ہے نا، تو یہ اڈلٹ ہوڈ تک ان کو دمے کی شکایت رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن دما بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ریگولر دوائیوں سے، ٹھیک ہے۔ ایتھلیٹس جو کہ بہت مطلب کہ گرمی میں سردی میں بھاگتے دوڑتے ہیں، موسم بالکل چینج ہے، یا گرمی بہت زیادہ ہے یا سردی بہت زیادہ ہے، انہوں نے تو اپنی گیمز کرنی ہے۔ جو انکنٹرولڈ آسما ہے وہ بچے تو ایکٹیویٹی میں حصہ ہی نہیں لیتے کیونکہ ان کو پتا ہے، اور وہ بچوں کو ایکسپلین بھی نہیں کرنا آتا۔ میں اپنے دوستوں کی طرح کھیلتا ہوں لیکن میں تھک جاتا ہوں، مجھ سے پھر بات پوری نہیں ہوتی، اور میرے ٹیچر کہتے ہیں آپ بیٹھ جاؤ، آپ آرام کرو، اور ویسے بچے وہ بیک بینچرز بن جاتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹیز میں لیا بھی نہیں جاتا۔ اگر وہی بچے کو آپ ایکٹیویٹی سے پہلے جو میڈیکیشن دے دیں جی، تو وہ پورے گھنٹے کی جو ایکسرسائز ہے، ایکٹیویٹی بالکل صحیح کر سکے گا، اور وہ اتنا ہی پروڈکٹیو ہوگا جتنے دوسرے بچے ہیں، ٹھیک، تو کنٹرول کیا نا ہم نے اس کے سمپٹمس کو، ٹھیک۔ تو اسی طرح تو ڈاکٹر جیسے آتے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کر، تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو میڈیسن وہ دی جائے، تو یہ کس طرح سے آپ نے بتاتے ہیں یا کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک فیملی آئی ایک بار، ہم نے سوچا کہ یہ وائرل ہے جی، ہم نے ان کو گھر بھیج دیا۔ اگر ایک فیملی آ رہی ہے ہمارے پاس ہر ہفتے، تو ہم کچھ نہ کچھ تو کریں گے، ٹھیک ہے، ہم دوائیاں سٹارٹ کریں گے اور پھر ان کو کچھ دنوں کے بعد بلائیں گے کیا فرق پڑا، اچھا، یا کہ ہم نے دوائیاں دیں 2 مہینوں کے لیے اور 2 مہینے کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دوائیاں ہم نے دی تھیں دمے کے لیے وہ کام کر رہی ہیں۔
پھر ہم ان کو اپوائنٹمنٹ دیں گے کہ یہ دما ہے جی آپ یہی دوائیاں جاری رکھیں ہر موسم میں جب انفیکشن ہو سکتی ہیں تو آپ ان کی ڈوز اوپر نیچے کر دیں ایجوکیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پیرنٹس سب سے ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں تب آتے ہیں خدا نہ خاصہ جب واقعی بڑا شدید نمونیا یا آسما اٹیک ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ویل نون ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ بچے کو ہو گھر میں ٹھیک ہے اور ان بچوں کو اسپیشل ویکسین بھی دیے جاتے ہیں سیزنل فلو ویکسین پہلے دے دیا آسما والوں کو یا جن کو دل کا یا گردوں کا مرض ہوتا ہے تو ان کو پہلے دے دیتے ہیں ہم لوگ ویکسین فلو ویکسین بھی اور بہت سارے بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی نارمل ایک چل رہی ہوتی ہے دیکھیں دو وائرسز تو بہت ہی ویل نون ہے نا ایک تو RSV ہے اور ایک رائنو وائرس ہے جو مطلب ویزنگ کرتے ہی کرتے ہیں بچوں میں ٹھیک ہے اور یہ خدا نہ خاصہ اگر دمے کے اوپر سے آ جائیں تو یہ بڑی شدید نمونیا بھی کر سکتے ہیں بچوں میں ان کے علاج تو مطلب کہ پھر ہوتا ہے نا ہاسپٹل میں لیکن دمے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اسٹیپ وائز جاتے ہیں بہت سے لیولز ہوتے ہیں وہ کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کنٹرولر میڈیکیشن میں دیکھیں جیسے نیبلائزر ہے ٹھیک ہے لیکن اسکول جانے والے بچے تو نیبلائزر اب اٹھا کے نہیں جائیں گے نا جی جی بالکل تو جن بچوں کو دما ہوتا ہے کہ ان کو ڈائگنوز کیا گیا ہے اگر انہوں نے بچوں نے اسکول میں کھیلنا بھی ہے 8 گھنٹے رہنا بھی ہے تو پھر ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ جو اسکولوں میں دیکھیں نرسیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ایڈمنسٹریشن کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ یہ بچے کو یہ پرابلم ہے تو اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہو تو بچے کو فوری طور پہ آپ وہ جو چھوٹی سی اسپرے ہوتی ہے جو آپ پاکٹ میں اٹھا سکتے ہیں یا بیگ میں رکھ سکتے ہیں بچے کے ان کو میٹر ڈوز انہیلر کہتے ہیں ان میں مطلب کہ انہیلر چھوٹے سے پفس ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بچوں کو سکھانا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اسی لیے پھر کمیونیکیشن کی جاتی ہے اسکولوں میں کہ وہاں پہ کوئی ایسا بندہ ٹرینڈ ہے جس کو یہ استعمال کرنا آئے بچے کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور وہ بچے کی پاکٹ میں رکھا جاتا ہے کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں مطلب کہ چھوٹی سی ٹیبلٹس ہوتی ہیں یا پاؤڈر ہوتا ہے جو مکس کر کے روز بچے کو دیا جاتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے یا جیسے ہی یہ انہیلرز کی ہم بات کر رہے ہیں ویسے ہی اسٹیرائڈز بھی ہوتے ہیں اور یہ پیرنٹس نہ سمجھیں کہ اسٹیرائڈز یہ کوئی اتنی ہائی ڈوز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کا قد نہیں بڑھے گا یا قوت مدافعت کم ہو جائے گی سائڈ افیکٹس بالکل نہیں ہوتے اچھا مطلب بہت ہی ہلکی ڈوز بہت ہلکی ہوتی ٹھیک چند ایک ہوتے ہیں مطلب کہ جب آپ ناک سے لیتے ہیں یا منہ سے لیتے ہیں تو مطلب کہ منہ اورل ہائیجین کا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے ویسے نہیں لیکن اب دیکھیں ہمارے پاس اکثر پیرنٹس آتے ہیں کہ آپ نے دوائی لکھی تھی ٹھیک ہے لیکن اس کو تو پھر بھی وہی پرابلم ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایجوکیٹ کرنا اب یہ دیکھیں کیا وہ طریقہ صحیح ہے جس طریقے سے وہ اپنے بچے کو یہ انہیلر دے رہے ہیں ٹھیک کیا وہ پورے ٹائم پہ دے رہے ہیں کیا وہ روزانہ دے رہے ہیں کہ نہیں جیسے ہم نے ان کو کیا تھا ایڈوائز تو ہمارے پاس اسپیشل ایجوکیٹرز ہوتے ہیں نرسز ہوتی ہیں جو ایجوکیٹ کرتی ہیں فزیشینز ڈاکٹرز وہ خود ایجوکیٹ کرتے ہیں پیرنٹس کو ٹھیک ہے اور جن کو واقعی میں ہی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پیرنٹس خود بھی بہت ریسرچ کرتے ہیں اور وہ کمپلائنٹ ہو جاتے ہیں جو بار بار ہمارے پاس آتے ہیں ہماری دوائیاں دینے کے باوجود ٹھیک ہے تو پھر ہم ان کو جو پلمنالوجسٹ ہوتے ہیں جو چیسٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں پھر ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں اچھا ٹھیک کہ ہم نے تو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لی اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ پیرنٹس بھی بالکل صحیح طرح سے دوائیاں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر پلمنالوجسٹ کچھ اور ٹیسٹ کرتے ہیں الرجیز کا ٹیسٹ کرتے ہیں سی ٹی کرنی ہو تو وہ کرتے ہیں کچھ بچپن میں بیماریاں ہوتی ہیں سسٹک فائبروسس وغیرہ جو خاندانی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی دمے کی طرح کی شکایت ہو سکتی ہے وہ بھی الرجک اس طرح سے ساری بالکل ہاں لیکن پھر بھی دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز جو کنٹرولڈ نہیں ہے بچہ ویسا گرو نہیں کر رہا ہوتا جیسے نارمل بچہ ہوتا ٹھیک تو یہ ایک مطلب کہ ریڈ فلیگ ہوتا ہے ہمارے لیے ہمیشہ کہ دمہ ہے دوائیاں بھی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر ہم جو کنسلٹیشن ہے پھر ہم پلمنالوجسٹ کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں
تو اس طرح تو ویسے ریئرلی ہوتا ہے. ویسے تو فیملی میڈیسن والے ہو گئے یا بچوں والے ڈاکٹر جنرل پریکٹیشنرز ہو گئے, دمے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بچوں کی پوری ایکٹیویٹی صحیح رہے گی. اور جیسے ہم نے کہا کہ فوڈ ڈائری, اسی طرح آسما کی بھی ڈائری ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ بچہ کتنی بار کھانسا, رات کو کتنی بار جاگا, کتنی بار کھیلنے سے انکار کیا, کتنی بار اسکول نہ گیا کیونکہ اس میں مطلب کہ انرجی نہیں تھی, کتنی بار اسکول سے فون آیا کہ اس کو مطلب کہ آسما اٹیک آیا ہے تو آپ آ کے گھر سے لے جائیں اس کو. ٹھیک ہے. اس کے حساب سے پھر ہم اسٹیپ اپ اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں دوائیوں کو. اور پھر عمر کے ساتھ اگر تو اس کو دمے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی ہم پیرنٹس کو یہ سیدھی طرح سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, ہو سکتا ہے کہ یہ لائف لانگ بھی ہو. اچھا ٹھیک ہے نا. اور بچے مطلب کہ پھر بھی اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ خود سے سمجھ بھی جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے, پتا بھی چل جاتا ہے کہ کس طرح سے کیا اپنی کنڈیشن کے بارے میں, کیا جو پف کے اسپیشلی وہ شارٹ ایکٹنگ ہوتا ہے تھوڑے وہ وقفے کے لیے, 2 گھنٹوں کے بعد آپ پھر سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ بچوں کو پھر آ جاتی ہے سمجھ. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, تو اس میں جیسے آپ نے ایگزیما کی بھی بات کی کہ ساتھ ہی اس کے سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے ایزدما کے, یا وہ الگ سے ہوتا ہے؟ اگر کسی کو ہو تو ایزدما ہو سکتا ہے. دیکھیں, ہاں یہ اچھی بات ہے. اچھا, آسما جو ہے ایگزیما کے ساتھ اکثر ریلیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایگزیما ہمیشہ آسما کے ساتھ ریلیٹڈ ہوا کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو آسما مطلب کہ ایگزیما جو ہے وہ بہت سے مطلب کہ فوڈ الرجیز جی ان کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ہاں, خالی بھی مطلب اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کو بعض دفعہ وہ ایگزیما یا کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس قریب ہوتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ فوڈ الرجیز کی وجہ سے جو وہ ایگزیما ہے, یہی جو خارش اور سکن کی جو مسئلہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اسی لیے الرجی ٹیسٹ لازم کروا لینا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ خدا نہ خواستہ انیفلیکسس ہو جائے, بڑا شدید قسم کا کسی کھانے سے ریئیکشن ہو جائے. تو اتنا زیادہ شوق میں جیسے بالکل مطلب کہ دے اینڈ اپ ان آئی سی یو والے بچے. تو اسی لیے پھر جب ہم دیکھتے ہیں ایگزیما, ہم اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹریٹ کرنا بڑا سمپل ہوتا ہے ایگزیما کو. آپ مطلب کہ اچھی طرح موئسچرائز کر کے رکھیں, گرم پانی سے نہ نہائیں, اور کاٹن کے کپڑے پہنے, مطلب کہ روم ٹیمپریچر والے پانی سے نہائیں بہتر ہے. ٹھنڈا پانی بھی ٹھیک رہتا ہے. گرم پانی ایک ایچینیس سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ خود اپنے اوپر ڈال لیں گرم پانی تو آپ کو ایک وہ فیلنگ آتی ہے. تو اور کچھ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں ٹاپیکل, کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایگزیما. ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی کمپلیکیشنز کی طرف ہم چلیں تو کیا کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں دمے کی؟ جی جیسے بچوں کو ہے عام طور پر تو ایج کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کم ہوتا چلا جاتا ہے زیادہ تر, مگر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, دیکھیں اگر وہ کیا ہیں؟ بالکل کنٹرولڈ ہے نا جی, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر انکنٹرولڈ ہے, دوائی نہیں دے رہے آپ طریقے سے, تو کمپلائنس کم ہے پیرنٹس کی یا بچے کی دوائی لینے میں, تو پھر کرونک ہو جاتا ہے. بچوں کا وزن نہیں صحیح بڑھتا, وہ اسکول میں لیگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر جو چیسٹ ہے وہ اس کا ڈائمیٹر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے سی او پی ڈی میں ہے ایک ہمارا یوزلی تو فلیٹ چیسٹ ہوتا ہے آگے سے اور پیچھے سے. ٹھیک ہے. تو ان کا گولائی میں شروع ہو جاتا ہے بننا. ٹھیک ہے, جیسے ایک بیرل ہوتی ہے یا ایک بڑا والا پائپ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے. ان کی جو لنگ فنکشن ہے وہ پرماننٹ بھی کم ہو سکتے ہیں. اچھا ٹھیک. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا, کسی قسم کا بھی کوئی ٹریگر, ہلکا پھلکا سا بھی اگر وائرل انفیکشن ہوئی, نزلہ زکام, بڑی جلدی سے وہ نیمونیا میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک. اگر نیمونیا ہوتا ہے اس کی شدت بڑی شدید ہوگی. ٹھیک ہے. کسی قسم کی بھی اسموکنگ یا اس طرح سے جو بچے ایڈولسنٹ بڑے ہوتے ہیں وہ خود کریں گے تو اور زیادہ افیکٹ ہوگا. اچھا. اسموکنگ میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, یہ جو ای سگریٹس ہیں جو کہ لوگ کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ بھی اتنے ہی مضر صحت ہیں جتنا کہ مطلب کہ شیشہ ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ان چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے. اسی لیے تو دیکھیں نا, مطلب کہ جو سیکنڈ ہینڈ اسموک ہے نا, کیا آپ جیسے بچے ہیں, جیسے اگر
12 ایئرس کی ہم بات کریں، 12 سال کچھ ہیں آتے ہیں یا اسموکنگ کرتے ہوئے یا اپنے اس طرح کے جو ایزمیٹک بچے ہوتے ہیں تو ان میں کچھ ایک یہ بھی فیکٹر ہو یا رسک فیکٹر ہو؟ کلچرلی یہاں پہ ہم نے نہیں دیکھا، اچھا، لیکن یورپ امریکہ میں تو ویل نون ہے، ٹھیک ہے، یہاں تو الحمدللہ ہاں بالکل. اور عجیب بات ہے کہ دمے کی شکایت جو ہے ویل آف کنٹریز جن میں مطلب کہ جی ڈی پی اچھی ہے، امیر ملکوں کی بیماری ہے جیسے ڈائبٹیز ہے، جی بالکل اسی طرح سے وہ کیوں ہے کہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لائف سٹائل ہے نا، بہت سی چیزیں ہیں وہاں پہ، ہر وقت ہر جگہ پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں پہلے کوئی بھی ہمارے گھر میں پہلے اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا بخور جلاؤ یا مطلب کہ یہ فریگرنسز لگاؤ، یہ اسپرے سے صاف کرو، اس طرح نہیں تھا نا یہ والی ساری چیزیں. ایئر کنڈیشننگ ہر وقت 24/7. آج کل تو ٹیمپریچر ہی باہر ماشاء اللہ اتنا زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ مطلب کہ جس طرح سوشیو اکنامک اسٹیٹس بڑھتا جاتا ہے اس جگہ کا وہاں پہ دمے کی شکایت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس لیے پھر جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ گھر میں جیسے پوری ہائیجینکلی وہ بھی جیسے کلین رکھنا ہے، اسپیشلی یہ جو ہے کارپیٹس ہیں، بالکل اس سے بہت زیادہ جو کیسز ہیں وہ سامنے آتے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کارپیٹس ہو گئے یا آپ کے جو مطلب کہ جتنے لمبے اس کے ریشے ہوں گے تو اتنا زیادہ مطلب کہ اس میں مٹی اور سارا کچھ سما جائے گا نا. ٹھیک. تو ہم کتنی بار اپنے کارپیٹس کو روٹینلی واش کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ڈسٹنگ ہوتی ہے. جی ڈسٹنگ ہوتی ہے یا ویکیوم سے. ویسے نہیں ہے کہ ہم انہیں واش کر رہے ہیں بالکل. ہاں مطلب کہ ٹرمینل بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جو کارپیٹنگ کچھ کم ہوتی جا رہی ہے. ٹائلز جو ہیں وہ ان کی جگہ لے رہے ہیں. ایک تو صفائی کرنی آسان ہے، مطلب کہ وائپ آف کر دیں، تو کچھ ہم بھی تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے فرش جو ہے وہ صاف ہو گیا، ٹائلز صاف ہو گئی ہیں، چھوٹا کارپیٹ ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے. بالکل رگز وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اگر ایسا طریقہ ہو تو یہ زیادہ بالکل. ہاں ہم ایڈوائز کرتے ہیں، ہم ان کو یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایئر کنڈیشننگ روم میں نہ سوئیں. جی سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہے ٹھیک ہے، یا تو سپلٹ یونٹ ہے یا ونڈو یونٹ ہے، اس کا ایئر فلو بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا. وہ بہت جلدی ڈی ہائیڈریٹ کر دیتا ہے مطلب کہ گلے کو، منہ کو، ناک کو، اس کی وجہ سے بھی کھانسی ٹریگر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب کہ اگر کسی اور جگہ پہ اے سی چلا ہوا ہے تو آپ ہلکا پھلکا سا فین چلا کے اس جگہ کو نارملائز کر لیں. ٹھیک ہے. جن بچوں کو یہ دمے کی شکایت ہوتی ہے. اور سب سے اچھی چیز ایئر پیوریفائر. ہاں ایئر پیوریفائر واقعی اچھی مطلب کی چیز ہے کیونکہ ان میں ہیپا فلٹر ہوتا ہے جیسے ہاسپٹلس میں یوز کیا جاتا ہے. جی. تو اگر ڈاکٹر صاحب عام گھروں میں تو بہت مشکل ہو جائے گا نا کہ ایک تو کاسٹلی بہت ہے. جس بچے کو دمے کی شکایت ہے اور وہ ہر ہفتے ہاسپٹل جا رہا ہے، آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ چیز لا کے رکھیں بچے کے کمرے میں. ٹھیک ہے. رات کو زیادہ چیز ٹریگر نہیں کیا جا سکتا تو پھر کوئی لائف سٹائل چینجز نا، مطلب کہ ٹریگرز تو ہم نے بتا دیے نا آپ کو کہ وہ انہیں آپ جو ہے وہ دیکھتے رہیں اور کیا ہے کم کرنے کی کوشش کریں اور دوائی دیں، اس کی وجہ سے کنٹرول ہوگا. صحیح. اور بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے جیسے ایزمیٹک جو بچے جیسے ان کا خیال جیسے جیسے آپ کرتے جاتے ہیں تو وہ پھر بیٹر مطلب بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. نارمل لائف سٹائل گزارتے ہیں بچے. ٹھیک ہے. ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے جن کو ساتھ فوڈ الرجیز بھی ہیں، لیکن پھر سے وہ اچھی بات ہے کہ فوڈ الرجیز بھی وہ عمر کے ساتھ دے گرو آؤٹ آف اٹ. ٹھیک بالکل. اور ڈاکٹر صاحب کیا آپ اچھا ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے شاہ سلطان اعظمی صاحب نے کہ ایک ان کے دوست ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پانی میں تیرنے سے یعنی سوئمنگ کرنے سے بچے یا جو بڑی عمر کے افراد ہیں انہیں بھی استما یا دمہ ہو سکتا ہے؟ بچوں کو سوئمنگ کرنے سے نہیں، سوئمنگ کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا. لیکن کسی قسم کی بھی ایکزرشن کرنے سے، مشقت کرنے سے آزما ٹریگر ہو سکتا ہے. ٹھیک. چاہے وہ آپ سوئم کر رہے ہیں یا وہ دوڑ رہے ہیں یا جم میں ایکسرسائز کر رہے ہیں تو وہ چیز ٹریگر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ ایکزرشن ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. لیکن اسی لیے اگر کبھی ایسے ہوا آپ کو تو آپ پھر اس سے پہلے میڈیکیشن ٹھیک ہے دوائی لیں، آپ کا چیسٹ کھل جائے گا اور پھر آپ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. دوائی کا اثر 1 سے 2 گھنٹے رہتا ہے. ٹھیک.
लिसनर्स प्रोग्राम हेल्थ गाइड और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं अस्थमा के बारे में और डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में हमें बताया कि किस तरह से हमें जो उनके रिस्क फैक्टर्स हैं जो ट्रिगरिंग जिनसे ज्यादा हो सकता है उसे किस तरह से ओवरकम करना है और कब आपको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना या डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में भी आपसे शेयर किया कि जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन है उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने ये अनाउंस किया है और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, तो आप अपने बच्चों को रजिस्टर जरूर करवाइए। 12 से 15 साल तक के आपके जो बच्चे हैं उन्हें आप रजिस्टर करवा लीजिए। और फिर कोशिश यही है तो गवर्नमेंट की जैसे कि बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो कोशिश ये है कि बच्चे जैसे ही समर वेकेशंस के बाद वापस आएं तो इंशाल्लाह ताला हम इस पूरे क्राइसिस को ओवरकम करने में इंशाल्लाह बैक टू नॉर्मल या बैक टू न्यू नॉर्मल हाँ जी न्यू नॉर्मल जो है वो कहा जा सकता है। इसी तरह से लिसनर्स में एतराज की थोड़ी सी अपडेट आपको देना चाहूंगी। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अनाउंस किया है कि जो नए फीचर्स हैं जो कि अब एतराज पर हैं और रिसेंटली अपडेट हुए हैं, जैसे कि जो हेल्थ कार्ड का नंबर है किसी भी शख्स का जो हेल्थ कार्ड नंबर है वो वहां पर ऐड कर दिया गया है। जो हेल्थ स्टेटस है वहां पर वो जहां डिस्प्ले होता है तो उसमें HC नंबर जो है वो है। इसके अलावा उसके बाद ये कि जो डेट है वैक्सीनेशन की वो भी उस पर तो आ भी रही है, मगर ये कि जो न्यू अपडेट की हैं तो उसमें लास्ट जो डेट है वो भी बताई गई है। और जो रिजल्ट है इसमें ये कहा गया है कि जो फीचर्स वो बताए हैं लास्ट टेस्ट जो आपका किया गया उसका जो रेफरेंस है वो डिस्प्ले हो रहा है और उसके बाद जो रिजल्ट है वो भी उसके उस पर होगा। इसमें भी जो न्यू अपडेट्स हैं उसमें देखा जा सकता है। इसके अलावा जो रिकवर्ड पेशेंट है अगर किसी का कोरोना वायरस जैसे कि रिकवरी फुल रिकवरी जो हुई है, कुछ ऐसे पेशेंट जो कि प्रीवियसली जो पहले इन्फेक्टेड थे कोविड-19 से, तो उन पर भी पूरी डिटेल है कि कब वो डिटेल्स दी गई हैं और उनका हेल्थ स्टेटस जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। और जो वैक्सीनेशन टैब है वहां पर वैक्सीनेशन का नाम क्या है, इसके अलावा जो फर्स्ट डोज कब आपको लगाई गई और सेकंड डोज जो है वो कब लगाई गई, ये तमाम जो इंफॉर्मेशन हैं वो है। वैक्सीनेशन जिन्होंने करवा लिए हैं वो हजरात सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। वो एक किस्म का वैक्सीनेशन पासपोर्ट है आपके ट्रैवलिंग के लिए। ठीक बिल्कुल। और लिसनर्स प्रोग्राम जो हेल्थ गाइड अब मेरा ख्याल है अब खत्म होने वाला है और जैसे आपने बहुत सारी हमें डिटेल्स जो हैं वो डॉक्टर साहब हमें